دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، اشک نکلا، اشک نکلا، کون ہر بار بھروں رکھتا ہے، کون ہر بار بھرم رکھتا ہے، جب یہ سوچا حضور یاد آئے، جب یہ سوچا، جب یہ سوچا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابن حیدر حسین کے غم میں، ابن حیدر حسین کے غم میں، دل جو تڑپا، دل جو تڑپا حضور یاد آئے، دل جو تڑپا، دل جو تڑپا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑا خوبصورت شعر، ارشاد ارشاد، جب کبھی غم نے مجھ کو گھیرا، جب کبھی غم نے مجھے کو گھیرا، تو مجھ کو ہر دم حضور یاد آئے، مجھ کو ہر دم، مجھ کو ہر دم، اور چونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور سادات کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، شاید نے لکھا، واہ 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 واہ، میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا، اللہ اکبر، میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا، جب بھی چوما حضور یاد آئے، جب بھی چوما، جب بھی چوما حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल की टीम के साथ एक मर्तबा फिर रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन लेके आपका भाई बेटा मोहम्मद शहजाद मजीद हाजिर खिदमत हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दिली मुरादें पूरी फरमाए और अल्लाह ताला इसी रमज़ान हमें अपने दर की और अपने महबूब के दर की बादब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक की ख़ास ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। हर रोज़ हम नए चेहरों के साथ हाजिर होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम और जय्यद पीर उज़्ज़ाम से आप लोगों की मुलाकात करवाएं और सवाल व जवाब उनसे करें। उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि मुल्क के पाकिस्तान के नामवर जो पेशावर के सना खां हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं और पेशावर का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे भी टाइम लेकर आप लोगों के सामने उनको बिठाएं और उनसे भी बातचीत करें और अच्छे अच्छे कलाम जो है वो आप तक हम पहुँचाएँ। तो उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है और आज बहुत प्यारे चेहरे, दोनों साथी जो आपस में पीर भाई भी हैं। कोई पूछे मगर नियाजी से काम करती हैं निस्बतें क्या क्या, निस्बत एक ही आस्ताने से है उनकी। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे आज के पहले मेहमान मुकर्रर हज़रत कारी नसीरुद्दीन कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको दारियान की खुशियाँ अता फरमाए। इंशाअल्लाह सवाल व जवाब भी करेंगे और साथ साथ इंशाअल्लाह जो हमारा आज का टॉपिक है रमज़ान और कुरान पाक, इनकी निस्बत है, तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह बातें होंगी। कुरान पाक में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं पढ़ते वक्त, तजवीद में आगे ज़ेर ज़बर पेश शद मद ठहराव के, तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे मेहमान मुकर्रर थे और अब मैं जिनका नाम लेना चाह रहा हूँ, बड़े दिनों से हमें इंतज़ार है कि कब आएंगे। टाइम लेते हैं फिर मसरूफ़ियात हो जाती हैं, टाइम लेते हैं फिर मसरूफ़ हो जाते हैं। आज हमारी खुशबख्ती और ज़रा नवाजी इनकी कि ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत बड़े बाप के बेटे, आज अगर पेशावर में नात की ये फील्ड चल रही है तो इनके वालिद साहब की दम कदम से चल रही है, उनकी वजह से चल रही है, उनकी मेहनतों से चल रही है। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। मेरी मुराद ग़ुलाम हसन कादरी साहब, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र को ताहद्द निगाह वसअत अता फरमाए। मेरी मुराद इमरान हसन कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम दे के फिर गायब, टाइम दे के फिर गायब, ये वजह क्या थी? शहजाद भाई, आप भी माशाल्लाह इसी फील्ड में हैं। हाँ बिल्कुल। तो मसरूफियत फिर ऐसी बनी हुई थी कि ये मेरा अपना चैनल है और हाँ, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गो के प्रोग्राम में शिरकत तो नहीं कर सका, लेकिन एक एक लम्हे की मुझे जो है ना वो ये देखें, ये बड़ी बात और है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि शहजाद भाई माशाल्लाह कर रहे हैं प्रोग्राम। हाँ, शुक्रिया। और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स माशाल्लाह आप लोगों ने किए, बड़े अच्छे लेवल पे जो मेहमानाने गिरामी तशरीफ लाए, हाँ, उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई और काउ न्यूज़ माशाल्लाह इसकी ओपनिंग में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप थे बिल्कुल और जी, बिल्कुल। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ के सनाखानों के लिए, उलमा के लिए, और चूंकि ये यूके बेस्ड चैनल है, जी जी, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आना जाना है वहाँ पे, बिल्कुल। तो ये एक प्रोग्राम आप करके ना वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत एक आसानी और एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। करें तो मैं इस पे आप तमाम अहबाब को और ख़ास तौर पे जो ग्लोबल चीफ हैं आमिर साहब, छोटे भाई हैं वो जी, मेरे, बिल्कुल। उन्होंने इस काविश को किया। अल्लाह ताला दारैन की खुशियाँ अता फरमाए आमीन। और समेत इस आपके काविश लिए। को कामयाब फरमाए और जो आमीन। इसके ऑनर्स हैं उनके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद पेश करता खैर मुबारक, खैर मुबारक। देखा कि इमरान भाई की मीठी मीठी गुफ्तगू, प्यारी प्यारी गुफ्तगू, अपनायत वाली गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान भाई ये बताएं, आप मैनेज कैसे कर देते हैं? देखिए हम हफ्ते में एक आध प्रोग्राम बाहर का देते हैं,
آپ دن میں 2 بھی کر لیتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ پڑی, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. شہزاد بھائی اب میں جب بیٹھتے ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمرہ بھی چل رہا ہے. یہ بات نہیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا صبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑے ہوسٹ ہیں وہ تسلیم صابری صاحب. جی. تو مجھے اکثر کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم اگر سوئی لگا دیں نا سفر والی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اتنا سفر آپ کرتے ہیں, آپ کا ڈیسٹینیشن بھی دور ہے, دور سے آنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک روٹین بن گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مالک کے کرم سے ہوتا ہے, یہ انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے. اسی طرح بس یہ کہ آپ کو پتہ ہے, اگر میں گھنٹہ جو ہے نا پہلے کراچی نظر آ رہا ہوں تو 2 گھنٹے بعد مجھے آپ دیکھ سکیں گے کہ شاید میں فلائٹ لے کے پنڈی آ گئی, پنڈی یا پشاور پہنچ گیا. تو یہ بس الحمدللہ اب تو مجھے شہزاد بھائی اپروکسیمیٹ 30 ایئرس ماشاءاللہ. بچہ پیدا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, باپ بن جاتا ہے. اور الحمدللہ 26 انٹرنیشنل ٹورز میرے ہیں میرے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی خاص بہت بڑی. عمران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ ناتخواں ہیں, آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران بھائی ہر بجٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑوں سے آپ کو تربیت ملی, یہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ناتخواں بجٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے, وہ اپنا بجٹ دیتے ہیں, عوام کا بجٹ جو انتظامیہ کا بجٹ نہیں دیکھتے. آپ کو انتظامیہ جو بجٹ دیتی ہے آپ اس میں ان کو اویلیبل ہو جاتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ شہزاد بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے, اور مجھے مالک نے کبھی مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں کوئی ڈیسیجن کر کے میں پچھتایا ہوں کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر کسی بجٹ کے کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ مجھے دعوت آئی ہے اور میں نے کوئی بات نہیں کی, اور نہ میں کرتا ہوں, اور نہ مجھے تربیت ہے. میرے والد صاحب کی بھی یہی تھی کہ یار کبھی تقاضا نہیں کرنا. اس سے آپ چونکہ فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ جو نا ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ اگلا سمجھتا ہے یار پتہ نہیں یہ کوئی لائٹ سا ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرا عقیدہ ہے کہ مالک نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. خالی ہاتھ, بے شک. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ طبیعت کے لحاظ سے بھی پر ہوں, اور مالک میرے معاملات یہ الحمدللہ. اچھا عمران بھائی مجھے ایک اور سوال, کیونکہ سوالوں سے سوال نکلتے ہیں, تو انشاءاللہ ایک پروگرام کے لیے آپ کو اور بھی انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے, اور آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اچھا عمران بھائی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی بات کہ اگر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا تو لوگ اس کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں. تو کہیں کسی محفل میں کئی جگہ پہ ایسا ہوا تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, آپ کو تو جتنے ناتخواں ہیں یا فیلڈ کے ہمارے جتنے لوگ ہیں آپ کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ آپ ایک دوست ساتھی ہیں. آپ ہر بندے سے, بچے سے بھی آپ کی دوستی, بڑے سے بھی آپ کی دوستی, آپ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ذرا سا ایسی ویسی حرکت بھی کر لیتا ہے تو آپ اس کو بس اگنور کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کر دیا. ہاں وہ آخری ہوتا ہے. تو کسی آپ کا ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے اسی چیز کے لیے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ اس کو چھیڑا چھاڑی کریں یا لوگوں کو تنگ کریں یا ان کو ذلیل کریں. تو سوشل میڈیا کے تھرو کبھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا تو کبھی آپ کو اس طرح ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے؟ آج تک کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا. تو اگر کوئی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے, نیا بندہ جب آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے تو اب وہ پہچانتے بھی آپ نہیں ہیں, تو آیا بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں, یعنی کچھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس سٹی سے مجھے کوئی رابطہ کرے جی وہاں پہ جو میرے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, وہ مجھے جب اوکے کریں گے تب میں جو ہے نا مطلب یہ کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ہوا تھا اس طرح کہ مطلب میں چلا گیا لیکن وہ ایریا صحیح نہیں تھا, وہ لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. میں اس سٹی تو پہنچ گیا تھا لیکن میں آگے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی, کچھ علائم تھے ایسے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا عمران بھائی سے انشاءاللہ اور بھی بڑے بہت سارا مواد ہمارے اندر جمع ہے. آپ لوگوں نے بھی کمنٹس میں کہا ہوا کہ عمران بھائی سے یہ سوال بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں. تو سارے سوال انشاءاللہ کریں گے. اپنے ٹاپک کی طرف بھی ہم نے آنا ہے, اور انشاءاللہ ایک پروگرام اور بھی ہم نے جو ہے عمران بھائی سے کروانا ہے. ایک ہی پہ ہم نے اس کی جان نہیں چھوڑنی ان کی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا اس پہ حق ہے اور ان کا ہم پہ حق ہے, اور اس دعوے پہ ہم انشاءاللہ ان سے ایک اور کام بھی کروائیں گے. کیونکہ میں بھی عمران بھائی کا ہم فیلڈ ہی ہوں, ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو جب عمران بھائی سے ہم مشورہ کرتے ہیں, جب ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو شکوہ ہوتا ہے ہمارا, وہ شکوہ دنیا سے یا عوام سے یا جو ہمارے میزبان لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ شکوہ جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے, اور عمران بھائی ہمیں تسلی دے دیتے ہیں. چلو میٹھی میٹھی گفتگو لگی رہے گی. قاری نصیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب جیسے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن پاک.
تو رمضان اور قرآن پاک کی آپس میں کیا نسبت ہے, کیا تعلق ہے ان کا, تو حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ویا رحمتا للعالمین. حضرت مجید صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. رمضان اور قرآن دونوں لازم ملزوم ہے. آپ اس میں ان کا بہت گہرا رشتہ ہے. وہ کیسے کہ خود قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ٹھیک ہے, کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے قرآن شریف اسی میں نازل ہوا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا. وہ پھر اس میں ایک ایسی رات بھی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اصل میں قرآن شریف جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو لوح محفوظ سے, تو پھر جو ہے رمضان لیلۃ القدر کی رات جو ہے تو سارا قرآن جو ہے آ گیا یہاں پہ لوح محفوظ. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوتا رہا, جو تقریباً 23 سال اور کچھ مہینے میں پورا مکمل نازل ہوا. تو مہینہ بہت مبارک ہے اور اس میں قرآن نازل ہوا. میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ فضائل لکھ کر لایا ہوں, انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تمام مخلوق پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بڑی فضیلت ہے. واہ 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 واہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک بے اللہ شک. تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی حفاظت کروانے والے, نازل کرنے والی بھی وہی ذات اور حفاظت کرنے والی بھی وہی ذات. اور کس طرح حفاظت کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے قرآن شریف, بڑے بچے نے بھی یاد کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے جو ہے تو سفید ریش بزرگوں کو بھی یاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد حدیث مبارکہ قرآن کریم کی فضیلت سے بھری پڑی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ فتنے ان قریب فتنے برپا ہوں گے, اللہ اور اکبر, اتنے زیادہ برپا ہوں گے کہ بہت زیادہ. اللہ اکبر. تو مولا کائنات کی فراست دیکھیے, فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے فتنے برپا ہوں گے تو ہم کدھر جائیں گے, اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. تو جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. قاری صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ جب دیکھیں آپ کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے, جب آپ پریشانی میں گر جاتے ہیں, آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, جو دماغ کی نسیں ہیں وہ پھٹنے لگتی ہیں, تو جب آپ وضو کر کے یا گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو پھر دیکھیں ایک ایسی تسکین آپ کو ملتی ہے, ایسی تسکین ملتی ہے. تو آپ کو وہ پرفتن دور تو اب ہے نا جی, اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اگر ہم قرآن پاک کو تھام لیں گے, اس کی تلاوت ہم کر لیں گے, تو پھر آپ بھی ماشاءاللہ بڑے عرصے سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں. آپ کے بھائی قاری الہ الدین صاحب بھی, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ ہجرت کر کے کہیں سے آئے ہیں, تو آپ کا بیسکلی گاؤں کون سا ہے, آپ لوگ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور کتنی نسلیں آپ کی پشتیں یہاں پہ آ گئیں, ادھر پشاور کیسے آنا ہوا, اور پھر آستان عالیہ یقطوط شریف سے آپ کی نسبت کیسے بنی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ عوام آپ کو بھی سننا چاہتی ہے اور آپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا وہ کرنا چاہتی ہے. تو ایسے ہے مجید صاحب کے سیٹی کریم پاک صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی جی, پشاور کی مشہور شخصیت تھی. جی جی, گولڈ شریف کے وہ ان سے بہت گہرا تعلق تھا. جی جی. تو ان کے کہنے پہ جو ہے نا تو ہمارے دادا جو ہے تو لائے تھے, جہاں پشاور تشریف لائے تھے, انہوں نے مطلب کسی سے کہا کہ ہماری مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں کو کس نے بتایا کہ آپ جو ہے تو ان سے رابطہ کریں. میرے خیال مجھول حضور کے والد صاحب نے بتایا, جس طرح یہ مجھے صحیح کنفرم یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ حافظ محکم الدین صاحب سے رابطہ کریں, وہ آپ کو امام صاحب کی تشریف. تو اس طرح انہوں نے ہمارے حافظ محکم الدین صاحب سے رابطہ کیا, پھر ہمارے والد سے وہاں تشریف لائے,
उनसे पहले हमारे दादा भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे। अच्छा, वो भी लाए थे। जी जी, ठीक है। मौलवी हुजूर की किताब है तज़किरा हुफ़ाज़ कुरान करीम। जी जी, वो तो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में 1966 में छपी थी। ठीक है ठीक है। उसमें हमारे बाप दादा और बड़ों का जिक्र फरमाया है। अच्छा, उसमें माशाल्लाह बड़ी बात मौलवी है, हुजूर ने उसमें बड़ी जिक्र बात फरमाया है। है। और आपके अबाउट दैट कहाँ से तशरीफ लाए थे? अटक से बिलोंग रखते, अटक का एक गाँव है उछरी, उचरी झंड जंड के साथ जी, हाँ, जंड उछरी। पहले तहसील थी, जी बिल्कुल। अब भी हम भी गए तहसील होंगे है। उचरी, तो हाँ, बहुत जी। गए हैं जी, उचरी हम भी बहुत इनके गए। वालिद साहब जो है तशरीफ लाए थे, ताज मदद सिद्दीकी साहब को आप नाम से हाँ जी, आप हाँ जी, देखे होंगे जी। शायद हाँ जी, आपने देखे बिल्कुल, होंगे। उनकी लेकिन बात। इमरान साहब के वालिद साहब ताज मदद सिद्दीकी साहब ये पुराने लोग थे, वो गांव में हमारे मिलाद पे इनके वालिद साहब तशरीफ लाए थे, ताज मदद सिद्दीकी हाँ। साहब की तकरीर थी। अभी भी वो मुझे वो आपके रास्ते वो डंडियाँ यहाँ भी खारदार झाड़ियाँ हैं, यहाँ भी खारदार, और यहाँ पे वो कच्ची ढीमियाँ, वो जो अब तो पहाड़ियाँ सड़कें जो- बन चुकी हैं, हाँ अब जी। सड़क पक्की बनी हुई है अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ साल पहले जब गया था तो वो ऐसे ही था, रोड था लेकिन उस तरीके से नहीं था ना। अच्छा, नहीं, अब और वो थोड़ा सा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी जो बन थे गई। वो मतलब इतने कच्चे कच्चे घर थे। आप माशाल्लाह बहुत टाइम से आस्ताने के ज़ेर एहतमाम आपके मदारिस भी चल रहे हैं, और जब आस्ताने से आपको हुक्म होता है तो आपने ढेर सारे निकाह भी पढ़ाए। तो निकाह कितने पढ़ाए होंगे आप अपनी ज़िंदगी में? आपने कितने हुफ़ाज़ कराम जो है वो तैयार किए हैं अपनी बचपन जवानी से लेकर अब तक? आपने कितने हुफ़ाज़ कराम जो है? तादाद तो सही याद नहीं है, लेकिन काफ़ी है, सैकड़ों की तादाद में 400-500 तो होंगे। असल में हर साल जो है तकरीबन 20-25 हाफिज़ तो तैयार होते हैं। वो आप तैयार करते हैं? जी जी, तकरीबन। और निकाह कितने पढ़े हैं? 15-20 निकाह तो आपको अर्ज़ करूँ, मुझे हुज़ूर फरमाते थे कि हाँ। मतलब अक्सर की जाओ कारी साहब को ले जाओ निकाह जी, के जी। लिए। सुल्तान आगजी हुज़ूर फरमाते हैं कि यार अगर वर्ल्ड उसमें क्या होते हैं, वर्ल्ड बुक होती है क्या, हाँ, हाँ। गिनीज बुक जो होती हाँ है, जी। उसमें अगर देखें तो शायद मैं और आपके रिकॉर्ड ज़्यादा ही होगा सबसे आपने निकाह ज़्यादा पढ़ाने निकाह, वाला। और ज़्यादातर आपको आस्ताने से ये उनका बहुत बड़ा पन है कि वो आपको ही प्रेफर करते हैं कि जी, भाई जी, कारी कारी नसीर साहब, कारी साहब साहब, या कोई के ख़त्म हमने पढ़वाना है तो ज़ाहिर बात है वो आपको, मतलब ऐसा कि जैसे वो आपको अपनी औलाद समझते हैं। तो मैं ये अपनी तारीफ के लिए तो नहीं, वैसे एक जी, बात जी। ज़रूर कर देता हूँ अगर आप बाद में जी काटना बिल्कुल चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। एक दफ़ा मुल्जी हुज़ूर के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि आप मुझे से तशरीफ़ लाए निकाह पढ़ाने के लिए। निकाह की बात चल रही थी, ज़िम्मन आपसे अर्ज़ कर जी, देता जी। हूँ, आप मुनासिब समझे तो फिर आगे उसको चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नहीं, आप चलाएंगे, ज़रूर, चलाएंगे। हमें ये वो चलना है, कहते हैं जी कि इंशाल्लाह, ऐसा चलना है कि वो कारी साहब आएंगे, मुझे उसकी तबीयत ज़रा नासाज थी, जी जी। कि नहीं मुझे साहब आप तशरीफ़ लाएँ तो बहुत अच्छा होगा। यानी उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया ना, ठीक है। तो मुझे साहब कहते नहीं कारी साहब जाएंगे। आखिर उसने कहा हुज़ूर मैं अपनी बच्ची और इधर ही ले आऊँगा, हाँ, तो अगर ऐसा करें तो आप उसने हज़ूर मौजूद साहब के अल्फाज मुझे याद होते हैं, मैं तो बहुत गुनहगार बंदा हूँ। जी जी। मौजूद ने फरमाया कारी साहब ने निकाह पढ़ाया है तो मैंने निकाह पढ़ाया हाँ, अल्लाहु अकबर। है। इतना बड़ा पंथ हो उनका यार। बिल्कुल, ये बड़ी बात। मतलब आप अपनी औलाद आपको जी, समझे जी, ना, आपके बिल्कुल, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। इतना बड़ा एजाज, फिर ये आपके वालिदैन की जो खिदमत थी वो। अच्छा कारी साहब, आपने आगे अपनी जो आपकी नस्ल है, आगे बच्चे, उनको भी आपने इस फील्ड के साथ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हम 5 भाई हैं, जी, तो पांचों हाफिज़ कुरान हैं। ठीक है जी। जी 4 तो इधर से, फिर एक हमारा भाई जो है वो वाकंड में होता है, वो उधर मदरसा चलाता है माशाल्लाह। ठीक है, ठीक कारी है। फखरुद्दीन से बाकी ठीक इधर। है। और आपने बाप दादा की बात की है, तो हमारे दादा और वो मतलब मुख्तलिफ हमारे दादा के भाई, हमारे दादा, हमारे वालिद साहब, हमारे चचा, एक पूरा घराना जितने है। चचा थे हाँ, सब जी, इधर शहर की मस्जिद में इमामत करते थे और बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते थे। इमरान हसन साहब बैठे हुए हैं, गुलाम हसन साहब का इस आस्ताने से प्यार मोहब्बत, जैसे आपको बहुत नवाजा गया, तो कुछ थोड़ा सा बताएं, फिर इमरान भाई से भी पूछेंगे कि गुलाम हसन साहब को क्या क्या मिला इस आस्ताने से? गुलाम हसन साहब को तो बहुत ज़्यादा शहर की तो पहचान गुलाम हसन साहब की आस्थाने से है। मैं ये हमारे दारत बिल्कुल इस्लाम है, तो मैं अपने बड़ों से ये सुनता हूँ कि जिस टाइम पे गुलाम हसन साहब खड़े हो जाया करते थे तो सत्ता सतारी हो जाया करता था। लोग उनको, जैसे कि आजकल तो उलमा कराम को ही सुनने आते हैं, नाथवा हज़रात को तो कम ही सुनने आते, लेकिन कहते हैं स्पेशली गुलाम हसन साहब को सुनने के लिए इदारा तबलीगुल इस्लाम के जलसों में लोग आया करते थे और फरमाइश किया करते थे कि भाई आप इनसे। इमरान भी जैसा कि बताया, आप लोग एक ही आस्थाने से आप लोगों की निस्बत है, वालिद साहब को क्या मिला, उनकी वजह से आपको क्या मिला, आपकी अपनी भी माशाल्लाह जो 11वीं शरीफ होती है, बड़ी 11वीं शरीफ होती है, आप मुल्क के दुनिया के किसी कोने में भी हो तो आप एक दिन पहले या रात को 11वीं है तो सुबह आप जब पहुंच जाते हैं। देखिए क्योंकि अब यूरोप एक बंदा बैठा होता है,
تو وہ تو پھر پاکستان کی بڑی محفلوں کو نہیں کرتا، پھر پشاور کی محفل تو پھر وہ سمجھ لیں. تو آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ نے اشتہار بھی جو ہے وہ شائع کیے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آستانے حاضری لگاتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کو کیا ملا، ان سے آپ نے کیا سنا، آپ کو کیا ملا؟ اچھا، اس پہ میں کراس کوشچن آپ سے کروں گا. ہاں بالکل. معاشرے میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے مقام میں آپ میرے والد صاحب کے مقام کو بھی جانتے ہیں بالکل. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت دی ہے، الحمدللہ. تو بس ایک جملے کی بات ہے ہاں. کہ یہ سارا اس آستانے کا فیض ہے. واہ 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 واہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ وہ بالکل اس آپ کی بات کی اتنا. دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنا سادہ اور مختصر جو ہے وہ عمران بھائی نے جواب دیا. عمران بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کا ذکر تو ہو رہا ہے، اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اگر انہی کا کوئی پڑھا ہوا کلام اگر سنا دیں میں تو چلیے. یہی سوچ رہا تھا. ہاں بالکل. کہ انہی کا ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے جی بالکل. اور 23 رمضان کو ان کی سالانہ بھی ہوتی ہے، برسی بھی ہوتی ہے. ان کا وصال مولجی ان کا 13 کو ہوا، ان کا 23 کو ہوا. کیا نسبت، کیا نسبت، کیا تو نسبت. ان کا پڑھا ہوا ایک کلام بڑا مشہور، چونکہ بات مدینہ شریف کی ہے، لوگ جا رہے ہیں. جی بالکل. تو بس ان کا ایک مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. ماشاءاللہ. جب مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. دوبارہ کریں گے. ہاں دعا سے کریں پھر مسئلہ ہوتا ہے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. جب مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے تو ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. اور سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی تو کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے. سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر کہ خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. اور شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے کہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. شبر و شبیر جانے فاطمہ، شبر و شبیر جانے فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف. قاری صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے عام دنوں میں قرآن پاک ترتیب سے نہیں پڑھتے، مطلب پہلے سپارے سے لے کر دوسرا تیسرا اس ترتیب سے نہیں پڑھتے. فجر کے ٹائم وہ سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں فجر کے بعد،
سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ توبہ پڑھ لیتے ہیں، جمعے والے دن وہ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد انہوں نے مطلب ایک اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو قرآن پاک کا جو ایک ترتیب والا تسلسل ہے وہ نہیں کرتے، رمضان میں صرف اور صرف پڑھتے ہیں۔ تو آیا قرآن پاک پڑھنے کا حق اس طرح ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک دیکھیں جہاں سے بھی پڑھیں کوئی اس میں کوئی مسئلہ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی بہت فضائل ہیں جی کہ جو شخص صبح پڑھ لیتے ہیں شام تک اس کی کفایت کرتی ہے۔ سبحان اس طرح مختلف صورتوں کی اصل میں بزرگوں نے مختلف صورتوں کی فضائل بیان کی ٹھیک ہے ہیں، جی جس طرح صبح کا یاسین شریف، اس طرح ظہر میں سورہ نوح کا بتایا گیا، اصل میں سورہ نبا جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد شام کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے جی، اچھا اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو فاقہ دور کرنے والی صورت ہے۔ ٹھیک ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک بیمار ہو گئے، دوسرے صحابی ان کے پاس گئے، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتا دوں کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کام آئے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیا صورت بتائیں گے؟ سرکار نے مجھے بتایا ہوا ہے، اور میری بیٹیاں بھی ساری سورہ واقعہ کی شام کے بعد تلاوت کرتی سبحان ہیں۔ اللہ۔ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتے ہیں مسلسل شام کے بعد، تو کبھی اس کو جو ہے نا رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو عشاء کے بعد جو ہے نا، عشاء کے بعد تبارک الذی جس کو سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ نجات دینے والی، اس کے بارے میں آپ فضیلت سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا زبردست ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی جس کی عادت، پہلے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ تبارک الذی، سورہ دخان اور الف لام میم سجدہ یہ پڑھ کر سوچتے تھے، کبھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ تو جو شخص یہ تینوں پڑھ کے سوچے تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تبارک الذی سورہ ملک شریف کی طرف آتا ہوں، یہ اتنی 30 آیتوں کی مبارک صورت ہے، جو شخص بھی اس کی تلاوت کرتا ہے ڈیلی عادت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے کل قبر میں جو ہے یہ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گی، اور قیامت کے دن اس کا کیا فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اپنے پڑھنے والے کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی انس و محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، یا باری تعالیٰ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، یا تو اس کو بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ شریف کے الفاظ ہیں، تو کہتے ہیں اس کی جو ہے تو وہ قبول کی جائے گی سفارش تبارک الذی، اس کو منجیہ یا نجات دینے والی صورت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں پہ عمل کی دعا کی۔ سوال جو آپ نے یہ کیا تھا کہ جو شخص صبح قرآن شریف پڑھتا ہے، کبھی سورہ رحمان پڑھ لیتا ہے، تسلسل سے وہ جو ترتیب نہیں کرتا، پڑھتا، ترتیب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ لے اس سے کوئی مطلب پاؤ یہ سے لازمی بارہ نہیں پڑھ ہے- لے۔ نہیں دیکھیں، اب پاؤ سے بارہ ایک وہ تو ترتیب والا ہے نا کہ آج میں نے پاؤ پڑھ لیا، کل پاؤ پڑھ کے تو میرا سال میں یا 6 مہینے میں قرآن پاک۔ ایک یہ بتائیں قرآن پاک کتنے عرصے میں ختم کرنا چاہیے، اور ایک یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کو تسلسل سے عام روٹین میں 11 مہینے نہیں پڑھتا، تسلسل سے جو پڑھتا ہے نا، مطلب تسلسل سے مراد یہ کہ پہلا پارہ پھر دوسرا پھر تیسرا، ویسے تو وہ سورہ رحمان سورہ یاسین اس کی تلاوت وہ ڈیلی کرتا ہے، لیکن رمضان میں وہ تسلسل سے پہلے پارے سے شروع کر کے وہ تیسرے سپارے تک چلا جاتا ہے۔ تو آیا یہ قرآن پاک پڑھنے کا وہ حق ادا ہو جاتا ہے 11 مہینے میں اگر وہ تسلسل سے اس طریقے سے نہ پڑھے، ڈیلی وہ پڑھے کوئی نہ کوئی صورت پڑھے، لیکن وہ ایک ترتیب سے نہ پڑھے، تو وہ حق ادا ہوتا ہے نہیں؟ دیکھیں پورا قرآن کریم کا، اصل میں قرآن کریم کا اگر ایک حرف بھی پڑھے نا تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ترتیب سے نہیں پڑھتا، ویسے ہی پڑھتا ہے، وہ ثواب سے محروم ثواب تو سے نہیں محروم رہتا۔ نہیں۔ محروم مطلب ترتیب کی، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب کی پابندی نہیں ہے، قرآن ویسے ہی صحیفہ ہے، جتنا آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کو مختصراً آپ کی بات کر دوں، الف لام میم کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ اب فرمایا کہ الف پڑھنے سے 10 نیکیاں، لام پڑھنے سے 10 نیکیاں، میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اگر ہم حروف مقطعہ اس پہ آئیں تو الف لام میم ہمارے اس ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہم نے پڑھا ہے، لیکن نہیں، الف الگ ہے فرمایا، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ کا وہی سوال پھر دہراتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جتنا پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا اس کو ہے، ثواب ملتا ہے۔ کوئی اگر ایک شخص نے رمضان میں قرآن پاک شروع کر دیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے، یہ دستور پایا جاتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ 2 سے 3 قرآن پاک ختم کرتی ہیں، 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کر لیتی ہیں، نوجوان جو ہے وہ ایک ہی کرتے ہیں یا 2 کرتے ہیں۔ جی جی، تو اب ایک شخص نے شروع کیا، ہر سال وہ 2 قرآن پاک ختم کرتا ہے، اس رمضان میں اس نے شروع کیا اور وہ ترتیب کرتے کرتے وہ 15 پارے ہو گئے، اس کے علاوہ نہیں پڑھا گیا، تو آیا وہ گنہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے 15 سپاروں کا اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، 15 اس کے رہ گئے، کوشش کرے پڑھ لے، بعد میں رمضان کے بعد بھی پڑھ اپنی سکتے ہیں ترتیب پورے۔ ہے۔
پورا مکمل کر سکتا ہے رمضان کے بعد. اور اگر 15 اس نے رمضان سے پہلے پڑھے ہیں اور 15 اب رمضان میں، تو اس کو پورے قرآن پاک کا ختم کے ثواب ملے گا. جی جی. لیکن رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 15 کا ثواب جو ہے اس کے حساب سے ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 اور اس 15 کا ثواب ان کو پھر وہ اس حوالے سے زیادہ ملے گا. جی. اچھا عزیز صاحب، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہ ابھی تھوڑا سا رواج پیدا ہوا ہے کہ ہماری بچیاں جو وہ حفاظ بن رہی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. اور پہلی جو جیسے ہماری مائیں ہو گئی یا ہم نے جس دور میں ہمارا بچپن تھا تو اتنا رجحان نہیں تھا، تو ہم جا کے وہ سپارہ جی بیوی کے پاس سپارہ پڑھ رہے ہیں، باجی کے پاس سپارہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ تجوید میں فرق ہوتا ہے، مرد کی اور عورت کی تجوید میں لحن میں اس چیز میں فرق ہوتا ہے. تو اب ایک بزرگ ہے جس نے کہ وہ بیوی سے ہی پڑھا ہوا ہے، وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، آئین کو صحیح یا صاد کو نہیں ادا کر سکتا، یا سین کو نہیں ادا کر سکتا، یا ہا کو ادا نہیں کر سکتا، مخارج جو ہے اس میں سے. تو آیا وہ گناہگار ہوگا اس چیز کا؟ دیکھیے اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صحیح کرے اپنے تلفظ. ٹھیک ہے. کچھ تو لوگ ایسے ہیں مطلب بزرگ ایسے ہیں، ان کو تو بس وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو اس کی نیت کا ثواب دے گا. جس کو پتہ چل جائے میں غلط، اس کو پھر صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے. اب پچھلے سال رمضان کی بات ہے کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو انسان کہیں نہ کہیں رک ہی جاتا ہے، ظاہری بات ہے. تو وہ میں جب قاری صاحب کے پاس بیٹھا نا تو قاری صاحب نے مجھے جب کہا، میں سوچ میں پڑ گیا یار یہ تو پورا قرآن جو ہے تو کہاں تو نے غلطی کی، کہاں تو نے، حالانکہ ہم نے استاد سے پڑھا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اب ماشاءاللہ اتنی ٹیکنالوجی جیسے بڑھی ہے ویسے ہمارے مذہبی معاملات میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں. تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ بھئی آپ اپنی تجوید کو کیسے ٹھیک کریں؟ جی اب تو دیکھیں میڈیا کا دور ہے، آن لائن بھی قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ. تو کوشش یہ کریں کہ مطلب صحیح تلفظ سے ادائیگی کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح تلفظ سے ادا نہ کرنے سے بعض دفعہ لفظ الٹے معنی بدل جاتے ہیں. آپ کو مختصر ایک بتاؤں، الحمد. اب ہا جو ہے نا، یہ ہا وہ گول ہا ہے، الحمد ہا الگ سے نکلتی ہے. کوئی شخص وہ دو چشمی ہا پڑھ دیتا ہے الحمد، تو معنی بالکل بدلتا ہے. الحمد کے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. الحمد کو معنی تمام آگ اللہ کے لیے. اس طرح معنی بدل جاتے ہیں. تو اب وہ بات پھر اسی پہ آتی ہے، جس شخص کو پتہ نہیں ہے وہ تو معاف ہے، لیکن جس کو پتہ لگ جائے کہ کیا پھر اس کو چاہیے کہ بس ضرور جو ہے نا وہ تجوید کے ساتھ پڑھے. قرآن پاک میں سجدے، جی ٹھیک ہے جی، 14 سجدے ہیں. اب آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ آ گیا ہے، تو مجھے اسی ٹائم سجدہ کرنا چاہیے یا کہ تلاوت ختم ہو جائے تو پھر تلاوت ختم ہو جائے کیسے کروں گا، یا اسی ٹائم اٹھ کے کروں گا تو کیسے کروں گا؟ ہاں یہ بات بہت ضروری ہے، اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. تو سجدے 14 سجدے ہیں. تو اگر دیکھیں نماز کا ٹائم 2 وقت جو ہے نا مکروہ ہوتی ہے. صبح کی نماز کے بعد آپ سجدہ نہیں کر سکتے. آپ صبح کی فجر کے بعد آپ نے شروع کیا سجدے کی آیت آ گئی، پھر آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے، جب سورج نکل آئے سجدے کے، کیونکہ نوافل نہیں ہوتے اس وقت سجدہ بھی نہیں ہوتا، آپ بعد میں سجدہ ادا کریں. اور ویسے اب زور کے بعد تلاوت کر رہے ہیں یا مطلب یہ آپ عشاء کے بعد، شام کے بعد، اس طرح اب عصر کے بعد بھی سجدہ نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ اس وقت سجدہ نہ کریں. لیکن یہ سجدہ بہت ضروری ہے، واجب ہے. آپ نے اس دن نہیں کیا، اس وقت نہیں کیا، 2 دن بعد یاد آیا آپ نے کرنا ہے، واجب ہے، واجب کو ادا کرنا ہے. اچھا ایک کوشچن میں بھی اس میں ایڈ کروں گا. قاری صاحب میں نے دیکھا کہ ٹریول کے دوران میں مطلب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا تو جہاز میں اکثر لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں بھی سجدے آتے ہیں، ظاہر ہے. تو مطلب ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ یہ سجدے آپ بعد میں ادا کریں، مطلب کر سکتے ہیں. مطلب یہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی ہم نے سجدہ نہیں کیا تو شاید ہم مطلب کسی گناہ میں آ گئے ہیں یا اس طرح. تو یہ اس بات سے یہ طے ہو گیا کہ آپ سجدے بعد میں کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ جب اپنی جگہ پہنچ کے سجدہ کریں. اچھا جیسے کہ اب سجدہ ہے تو سجدے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت کیا کرنی ہے؟ اب عربی کی آتی نہیں ہے تو ہم نے کیا نیت کرنی؟ اپنی زبان میں آپ نیت کر دیجیے. نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر زبان سے نہ بھی کریں آپ کا ارادہ سجدہ کرنے کا تو آپ کی نیت ہو جائے گی. لیکن زبان سے کریں گے تو خاص نیت کرتا ہوں میں سجدہ تلاوت کی، اور منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھاتے. ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کے، یعنی اللہ اکبر کہنا اور پھر اٹھتے ہوئے، یہ ضروری ہے. جی اور
اچھا ایک اب میں نے یہ آیات پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اور میں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ ہوا ہے کہ میں نے یہ آیات میں کہیں غلطی کی ہے تو وہ آیات میں دوبارہ تو پھر دوبارہ میں سجدہ ادا کروں گا نہیں بس وہ ہو گیا؟ اب ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ مطلب ہے کہ سجدے کی آیت آپ نے یاد سبق مطلب یاد کرتے ہیں یا آپ نے وہ بار بار پڑھی اس کو، آپ ایک سجدہ کریں، جگہ چینج کر دی آپ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ پھر وہی آیت پڑھی، آپ نے پڑھی وہی آیت ہے لیکن اب دوسرا سجدہ کریں۔ اچھا دوسرا یہ کہ اب ایک بچے ہیں وہ میں ابھی گزر رہا ہوں اور وہ بچے جو ہے تو تراویح میں تو اکثر دیکھتے ہیں جب سجدہ آتا ہے تو باہر کا لاؤڈ اسپیکر جو آف کر دیا جاتا ہے، تو اگر میں اب باہر کا لاؤڈ اسپیکر تو آف ہے لیکن اندر کا جو باہر آواز آ رہی ہے اور میں نے وہ آیت سن لی تو آیا وہ سجدہ مجھ پہ واجب ہو گیا؟ سننے والے پر اور پڑھنے والے دونوں پر واجب، دونوں پہ واجب۔ اور اگر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سجدے والی آیت پڑھ رہے ہیں تو ذرا آہستہ آواز میں تلاوت کریں تاکہ کسی کو سنائی سنائی آپ جائے۔ عمران بھی سوال کریں۔ ہاں میں یہی پوچھنا لگا تھا کہ مطلب وہ جس بندے کو پتہ نہیں ہے وہ تو گناہ گار نہیں، وہ تو نہیں، جس کو پتہ ہے وہ ہاں کہ اب سجدے کی آیت آ گئی ہے تو وہ لیکن ناظرین آپ نے کہ کیونکہ قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں رشتہ بہت گہرا رشتہ، اور رمضان مبارک میں جیسے مساجد سج جاتی ہیں، ہمارے دسترخوان بھی سج جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے والے بھی بہت وافر مقدار میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اگر اس کی توفیق اور اس کا فضل نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کے جو سجدے ہیں آپ پورا قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد بھی 14 ادا کر سکتے ہیں، اور آپ اگر پڑھ لیں تو اسی دوران بھی کر سکتے ہیں، اور تلاوت ختم کر کے آپ اس کے بعد بھی جو ہے قرآن پاک کا سجدہ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، ویسے اسی دن بھی کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے دوران بھی آپ قرآن پاک کو بند کریں اور اسی جگہ پہ آپ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے وہ آیات دوبارہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لی تو آپ جو ہے دوبارہ سجدہ ادا نہیں کریں گے۔ ہاں اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے، یا ظہر کو آپ نے پڑھی پھر عصر کو آپ دوبارہ وہی آیات پڑھیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سجدہ ادا کرنا پڑے گا۔ عمران بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران بھائی نعت کا آغاز اکثر ہم پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں غلام حسن صاحب کی، تو اس میں آپ پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں تو اس میں آپ نعت پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو آپ کو غلام حسن صاحب نے کوئی خصوصی تربیت دی یا آپ نے دیکھ دیکھ کر، یا ان کی طرف سے آپ کا دوسرا بھائی بھی ہے وہ نہیں پڑھتا تو آپ ہی کیوں اس فیلڈ میں آئے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو شہزاد بھی ایک میں سمجھتا ہوں اللہ کی سب سے بڑی پہلے تو عطا ہوا کرتی ہے کہ بندہ اس طرف آ جائے، اور زبردستی کوئی نہیں آ سکتا یہ، لیکن یہ کہ والد صاحب میں چونکہ خود مطلب جب اسٹڈیز میں تھا، وہ میں اسٹڈی کا ٹائم تھا، پھر اس کے بعد میں نے جاب شروع کی، پھر میں نے جاب کی فارماسیوٹیکل لائن میں آ گیا، میں مطلب ایڈمن میں تھا، میں وہاں پہ میں نے کافی دیر جاب بھی کی۔ 96 میں 96-97 میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شوق تھا لیکن میں پڑھتا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی جیسے آپ نے کہا، لیکن ظاہر ہے گھر کا ماحول تھا، یعنی کہ آنکھ کھولی ہے تو حضور کی نعت سنی میں نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اندر تو تھی چیز وہ۔ اچھا ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں کہ جب میں نے شروع سے آغاز کیا نا، جب مطلب کالج لیول پہ، اس کے بعد مطلب محافل میں نہیں پڑھتا، بس کالج لیول پہ یا کوئی اس طرح کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی کمپنی کا فنکشن ہوا وہاں پہ پڑھ لیا، تو اس وقت والد صاحب کی توجہ بھی نہیں تھی میری طرف، نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کا انفیکشن نہیں ہے اس طرف، یہ نہیں آئے گا اس فیلڈ میں۔ شہزاد بھائی دو فیکٹرز تھے، ایک تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ٹھیک ہے، کہ میں اس طرف آ گیا، دوسرا میں نے اپنے والد کا عروج بہت دیکھا، بہت عروج دیکھا، اور جو چیز مجھے زیادہ مطلب کھا رہی تھی نا، میں آج مطلب آن ایئر یہ بات پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ظاہر ایک بزرگی ہے، پھر ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، یہ وہ مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا نام ختم ہو جائے گا، مجھے یہ چیز جو ہے نا لگ رہا تھا آہستہ آہستہ کہ یہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ اسی اسنا میں ان کی کچھ علالت کا سلسلہ بھی ہو گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہوتا نا یار اب یہ شروع سے پڑھا تھا یہ وہ، 99 میں نے پہلی محفل پڑھی، مطلب 98 سبی میلہ، سبی میلہ تھا، اس میں والد صاحب انوائٹ تھے، اس میں الحاج خورشید احمد صاحب، سید ریاض الدین شاہ صاحب، سید فصیح الدین سہروردی، یہ مطلب کیلیبر کے لوگ تھے، تو انہوں نے چونکہ دعوت دی ہوئی تھی، وہ سرکاری پروگرام تھا، میں نے پہلا ٹریول بھی وہی کیا تھا، ہاں پہلا ٹریول میں نے مطلب بلوچستان فرسٹ ٹریول میرا ہوا، 98 کی بات ہے میرے خیال میں، تو مطلب میں نے پہلی محفل پڑھی،
तब मुझे फील हुआ कि यार शायद मैं हुजूर की नात जो है ना वो मतलब अब मेरा शब व रोज़ जो है ना वो इसी में ही होगा, मुझे नज़र आ गया था। इल्हाम हो गया। हाँ, मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि सुभान अब ये है कि बस इसी तरफ। फिर मैं उस वक्त भी जॉब में था, मतलब मैंने जॉब छोड़ी है 2005 में, फिर अपने ट्रैवल के बिजनेस की तरफ मैं आ गया, जो भी मामला। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब प्रॉपर मैं 98 में स्टार्ट हुआ हूँ। ठीक है, नात में पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन ये है कि महाफिल जो मैंने अटेंड करना शुरू की वो 98 में। और इसमें यही एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे, एक तो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ सरकार की सना के लिए चुन लिया, ठीक है, दूसरा ये कि मैंने फील किया कि यार ये मतलब गुलाम हसन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मुझे लग रहा था। ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े उस्तादों के बच्चे मैंने देखे हैं जिनका आज नामो निशान नहीं है, जिसमें अलहाज आजम चिश्ती साहब बहुत बड़ा नाम था, जिनको सुन के हमारे वालिद साहब कहते रहे कि मैंने नात पढ़नी शुरू की थी, मेरे वालिद साहब ने नात पढ़नी शुरू की थी आजम साहब को सुन के। तो आगे देख लें, मतलब वो जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अलहाज मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब, उनकी औलाद में से कोई भी, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये भी हमारे साथ भी इस तरह होगा, तो ये मैं नहीं चाहता था। तो मैंने कहा यार ये लेगेसी जो है ये लेके चलनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने शुक्र तो किया। आगे आपके बच्चों में से किसी को है? हाँ, जो थर्ड वन है मेरा छोटा, वो थोड़ा सा है, तो उसको साथ क्यों नहीं रखते? बहुत कम। अभी स्टडीज में है ना, वो बहुत स्टडीज में है, उसको भी उसका भी मेरे वाला हाल है हाँ। कि जब एक टाइम आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है। नहीं, अक्सर मैं सोचता हूँ या देखता हूँ, क्योंकि पहले अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़ाना लका ज़िक्र, उनका जिक्र कम तो नहीं होगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी पहले नाख़वानों की वो अब कुछ कम होती जा रही है। अब मेरा छोटा बेटा है, वो इसकी तरफ रुझान, और बड़ा बेटा माशाल्लाह स्टूडियो यहाँ है, उसने तिलावत भी की, तो कुरान पाक के साथ भी इनकी मैंने निस्बत इसलिए रखी है कि कल कलाम तो हम नहीं होंगे, तो चलिए पढ़ेंगे तो हमें कुछ तोशा तो हमें मिलेगा ना, कुछ ना कुछ। सबका जारिया होगा जी, बिल्कुल। तो कारी साहब मेरे बच्चे पढ़ते, मैंने उनके जब तक मेरी जिंदगी है मदरसा आपने नहीं छोड़ा। कारी साहब कहते हैं बीच में छुट्टियां करें, पूरा महीना छुट्टी करें, अगले महीने 2 दिन आएंगे, ये सही। घर में तो इन्होंने कुरान पाक को जाहिर है, बिल्कुल, ये तो तरबियत मोबाइल में हो जाते हैं, नेट में शुरू हो जाते हैं, गेमों पे आजकल अल्लाह माफ करे ऐसे। हाँ, आजकल ये भी आपका यही आपका क्वेश्चन है कि आपके बच्चे इस तरफ, आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि बच्चों की जो एक होती थी ना, हमारे दौर में ये था कि यार कोई मतलब कोई और इतनी खास एक्टिविटीज नहीं थी, लेकिन अब इतनी एक्टिविटीज हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। बच्चे कभी मतलब ऑनलाइन खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आज के दौर में कम हुआ है, आज के दौर में कम हुआ है। और तकद्दुस भी कम हुआ है। तकद्दुस इसलिए कम हुआ कि मतलब रिसेंट लास्ट 10 ईयर्स लगा लो, 10 ईयर्स में ना ये मामला थोड़ा सा ना, मैं समझता हूँ, मतलब माफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कमर्शलाइज बहुत ज्यादा, ये बात कर रहा हूँ, लॉबीज बन गई। हाँ जी, कमर्शलाइज बहुत हो गया, लॉबीज बहुत बनी। पहले ये होता था, अभी एक बंदा अच्छा पढ़ने वाला ना, उसको किसी ने सुना ना, तो अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम बनाया, वो खुद ही मार्केट में आ गया है, लोगों ने पसंद किया है। अब प्रॉब्लम ये बन गई है कि अच्छे पढ़ने वालों को भी कोई लॉबीज उठा लेती हैं, या लॉबीज उनको रोक देती हैं, उसके मुकाबले में दूसरे को करके वो आगे करके उसको ले आते हैं। बाकी आजकल एक स्ट्रॉन्ग मीडियम जो है वो समझता हूँ सोशल मीडिया है, वहाँ से अगर बंदा मेहनत करे तो कुछ आपके एग्जांपल्स में दे सकता हूँ इस वक्त कि जो मतलब टेक्निकली कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस वक्त मीडिया पे छाए हुए हैं, मीडिया पे भी और दुनिया पे भी छाए हुए हैं। बस तो ये दिस इज द डिफरेंस। आप जो है बैरून मुल्क की आप एक महफिल पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया लाइक बंदा आ जाता है, तो जरा सा आपको वो डिवैल्यू करके या इग्नोर करके, डिवैल्यू नहीं कर सकते लेकिन इग्नोर मार के ना उसको जरा ज्यादा आओ भगत उसकी हो जाती है, तो फिर बात टाइम दिल में आ जाता है, तो वो सोच के फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप इसको अपना प्रोफेशन ना बनाएं। प्रोफेशन वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब आपका तो बन गया ना, अब हम करें क्या, हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मसरूफियात है, तो उसमें से निकाल के तो फिर बच्चों को। अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि हमारी फील्ड में कारी साहब जो बच्चा आ जाता है, या आपकी फील्ड में भी एक बच्चा आ जाता है और वो स्टेज का बंदा बन जाता है, मतलब अगर वो तिलावत बहुत अच्छी कर लेता है, वो स्टेज उसको मिल जाता है, उधर थोड़ा सा उसको नजराना या थोड़ी सी उसकी प्रोटोकॉल उसको मिल जाता है, तो वो दीनी तालीम से भी साइड पे हो जाता है और वो दुनियावी तालीम से भी साइड हो। ये इसके बारे में जरा बताएं इमरान भाई कि ये क्या वजह है? देखिए, इस वक्त चूँकि मादियत का दौर है, और जब कोई, मैं समझता हूँ आजकल
یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اتنے اچھے پڑھنے والے نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ محنت کم ہے، ٹھیک ہے نا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جس نے 2 کلام یاد کر لیے وہ آ گیا فیلڈ میں، پھر اس کو اس کے سراؤنڈنگ کی لابیز جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے رشتہ دار اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی کو بلا رہے ہیں، اسی کو ہر جگہ. تب وہ اس کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ تو بڑا ایزی میڈیم ہے، ایزی وے ہے، جو کہ بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، ہمارا نظام سارا اسی سلسلے سے ہے، ہم بزنس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی ہے. لیکن دیکھیں آپ نے ایک کوسچن سٹارٹ میں کیا تھا کہ یار آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کا کوئی بجٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو ہاں میں آ جاتا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری نیت یہی ہے نا، یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے حضور کی نعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ مالک کرم بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہائیلی پیڈ لوگ ہیں، یہ مطلب میں اوپنلی بات کر رہا ہوں، ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہ بھی ان محافل میں، اور آپ اور ہم بھی اس میں ان محافل میں، ٹھیک ہے نا. تو بس مالک کی کرم نوازی ہے نا، یہ بات دس از دا فیکٹ. میں بھی اسی بات کی طرف کوئی اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہ میری آواز اچھی ہے یا میں خود پڑھتا ہوں یا نعت شریف پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ خاص کرم ہوتا ہے کہ پیارے نبی کی مطلب نعت اس کی زبان سے لوگ سنتے ہیں. یہ اگر وہ یہ سوچے نا تو بہت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو شخص رات میں سمجھتا ہوں شاہد بھائی سب سے بڑا جو کرم ہے نا وہ آپ کے پڑھنے میں اثر ہے. ہاں بس اگر آپ کا اثر آ گیا نا تو بس سمجھے کہ آپ کے لیے تو شاید اثر وہ مالک کے کرم ہے صاحب. دل سے پڑھے نا تو بس. قاری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ حروف مقطعات جو اس کے قرآن پاک کے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر مشکل آتی ہے تو چلے اس طرح بھی ادا ہو جائے تو چلے ادا ہو جائے گا، اس کے بارے میں تھوڑا. حروف مقطعات قرآن شریف کی صورتوں میں شروع میں آئے ہیں، تقریباً 29 صورتوں میں، قرآن شریف کی 29 صورتوں میں یہ حروف مقطعات ہیں. یہ قرآن شریف کے راز ہیں، ان کے ترجمہ جو ہے نا اکثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے اولیاء کرام میں سے ان کو یعنی یہ اصل میں قرآن شریف کے راز ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی دیکھو نا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے نبی سے کلام کرتے ہیں نا تو دوست جو ہے بلانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. دوست کو آپ کس نام سے پکارتے ہیں، یاسین، طٰہٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بڑے پیارے ناموں سے جو ہے نا پکارا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پھر ان کے رازوں پہ مطلع بھی کر دیتا ہے، یعنی ان کے وہ ترجمے بھی بتا دیتا ہے. اچھا ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، ان کے مقطعات جو یہ اس میں اعظم ہے. جی جی. اور اس طرح بہت سے مطلب ہے کہ شاہ عبدالعزیز بھی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے تو علماء کرام کی 16 وہ بیان کی ہیں. اسی طرح مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس مقطعات، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان کے راز ظاہر کر دی ہیں لیکن عوام کے لیے نہیں ہے. ہاں کہ میں عوام کو بتاؤں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے آپ کی بات ابھی کریں، دیکھیں ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ خواص کی باتیں جو وہ ممبر رسول پہ لے آتے ہیں، تو میرے خیال سے آج کل یہ جو معاملات بھی چل رہے ہیں. بالکل. اچھا قاری صاحب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ہم نے الف لام میم سے شروع کیا. مدارس میں جب قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے الف لام قاعدے سے الف لام میم سے ہوتا ہے، لیکن جب حفظ کروانے کا وقت آتا ہے تو وہ اماں سے کرواتے ہیں، 30ویں پارے سے کرواتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں کچھ تو شروع سے بھی کرواتے ہیں، آخر سے. اما تسالون کا سپارہ جو ہے نا مشکل الفاظ اس میں زیادہ ٹھیک ہے، جو مشکل جو پہلے جو ہے پڑھ لیتا ہے بچہ تو اس کے لیے آسانی پھر ہو جاتی ہے. اس کے لیے آسانی. ہاں یہ وجہ ہے. جی یہی وجہ ہے کہ مطلب آسانی ہو جاتی ہے اس کو. تو اب یہ جو اقرا قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، یا اس میں سے جو بھی پڑھ لیں تو آپ سیکھ لیں گے، قرآن پاک کو سیکھ لیں گے، مطلب ترتیب میں کوئی وہ حرج نہیں. آخری سے بارہ شروع کریں، پہلا شروع کریں، اس میں کوئی وہ نہیں. اچھا قاری صاحب ایک کوشچن میرا آپ سے کہ حفاظ کے بڑے فضائل ہیں، بے شک، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں تاکہ یہ تھوڑی سی موٹیویشن بنے گی کہ لوگ جو ہے نا اس طرف اپنے بچوں کو لے کے. قرآن شریف کے حفاظ کا تو بڑا مقام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ حاملین عرش میں سے، ماشاءاللہ، یعنی جو لوح محفوظ سے قرآن شریف لے کر آنے والے فرشتے ہیں ان کا کل ان کے ساتھ حشر ہوگا. ان کا مقام ان کے ساتھ ہے. ایک مختصر ایک اور بتاتا ہوں پھر آپ کا سوال سنتا ہوں. فرمایا کہ کل بروز قیامت جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا
کہ تم قرآن شریف پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ، جہاں بھی تمہاری آخری آیت ہوگی وہ تمہارا آخری درجہ ہوگا. یہ کتنا حافظ قرآن کو بہت بڑا مقام ہے. اکثر میں نے ابھی کل ایک بچہ مجھے ملا ہے، تو میں کسی کام میں تھا بازار میں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں کہ پڑھتے ہو اسکول؟ کہتے ہیں اسکول تو نہیں پڑھتا. بچے کی عمر یہی 15-16 سال کی. تو میں نے کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی میں نے حفظ کیا ہے اور بس اب میں آگے کام کرتا ہوں. میں نے کہ دوہرائی؟ میں نے کہ یا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کہتے ہیں میں کہ وہ اندھا ہو کے اٹھے گا، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں قرآن شریف کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس شخص نے میرے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن اعمیٰ و اندھا اٹھایا جائے گا. اگلی آیت کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ کہ دنیا میں تو میری بینائی تھی، میری آنکھیں تھیں، اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس طرح تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، آج میں نے تم کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں نے تم کو بلا دیا. کہ جو قرآن شریف بلا دو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے تو کل اس کے ساتھ یہ اشر ہوگا، دنیاوی زندگی میں بھی وہ تنگ ہوتا ہے. تو یاد کر کے یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے بتایا، میں جتنے میرے حفاظ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، حفاظ کرام ہیں، میں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پھر سے اپنے قرآن پاک کی جو دہرائی شروع کریں، اس کو پھر یاد کریں، کیونکہ حشر کے دن پھر جو انجام ہونے والا ہے وہ بس پھر قاری صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا. قاری صاحب اکثر و بیشتر جو ہمارے قرآن حضرات ہیں یا امام حضرات ہیں مساجد میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں تنخواہیں ان کو کم ملتی ہیں، تو وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، تو اس پہ وہ پیسے لیتے ہیں، یا جناب علی وہ آپ کے گھر گھر جا کے بچوں کو پڑھانا 2000-3000. تو آئے یہ پیسے، اس پہ لوگ بہت ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بھئی آپ نعت پڑھنے کے لے رہے ہو پیسے، آپ نعت سنانے کے پیسے لے رہے ہو، یا پھر حفاظ کرام کو اور کاموں کے لیے بہت ہوتے ہیں، نہ فتویٰ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن جب وہ حفاظ کرام علماء کرام کہ بھائی جمعہ پڑھا رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، اس کے پیسے لے رہے ہو، ہم پہ بیچ رہے ہو، یا نماز قرآن بیچ رہے ہو، نعت ہم پہ بیچ رہے ہو، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ شریف کیا ہوگا؟ دیکھیے اصل میں قرآن شریف کے پیسے لینا مطلب کہ وہ تو اس طرح ناجائز ہے نا. جی ہاں. لیکن ہم وقت کے پیسے مقرر کرتے ہیں. جی یہ بات اگر اس وقت میں آپ جو ہے تو کوئی اور کام کرتے تو یقیناً آپ کی انکم تو ہوتی نا، تو عبادت کے پیسے نہیں دی جاتے، وہ وقت کے پیسے مقرر کیے. وقت کے پیسے مطلب یہ ان کو یہ ہونا چاہیے، اور وہ دیں گے. ظاہر بات ہے کہ آپ جو وقت دے رہے ہیں آپ اپنے کاروبار میں، اس میں آپ نہیں کسی دوسری جگہ پہ میں وقت انویسٹ کروں تو خواہ ادھر سے مجھے آمدنی ہوگی، کیوں نہ؟ ادھر تو دین و دنیا دونوں ملتی ہے نا. ہاں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. وہ ایک تھوڑا تھوڑا میرے وہ ہے ایک دم ڈالت ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں گئی تھی، ان کے وہ سردار کو بچھو نے کاٹ دیا تھا. جی جی. تو وہ سردار نے بچھو کو کاٹ دیا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ یہ جماعت ادھر گئی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، تو وہ فوراً دوڑے آئے کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ ہمارے سردار کو تنگ کرے. تو ہم جو تو وہ ایک صحابی تھے، نام مجھے اب وہ یاد نہیں ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تو وہ چنگا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وہ واپس آ کے انہوں نے جو تحفہ دیا تھا تو وہ آپس میں بانٹ دیا، جو کچھ بھی ہے. سرکار کو بتایا کہ اس طرح فلاں شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے اس سے اس طرح پیسے لیے. تو سرکار نے فرمایا میرا حصہ کدھر ہے؟ یہ حدیث شریف کے اندر ہے. اچھا جائز ہے، یعنی جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو حضور اسی یہ وقت بہت بڑی بات ہے. یہ ہم نے ریکارڈ ہم نے جو ہے نا اس پہ ڈالنی ہے سوشل میڈیا پہ. دیکھا ناظرین، ہم وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں. عمران بھائی نے دیکھے کتنے غور سے سنے، اور ایک دم ہمارے نا وہ کتنے کان کھڑے ہو گئے نا کہ یار قاری صاحب نے کیا کہا نا. تو یہ میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے. اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں، اتنے میٹھے لوگ ہیں، ان کے پاس آ کر آپ بیٹھا کریے. بور لوگ نہیں ہیں. یہ جو آج کل کی زبان آپ لوگوں کی نوجوانوں کی ہے نا، یہ وہ لوگ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، میں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں. ان میں بڑی مذاق بھی ہے، ان میں بڑا پیارا پن بھی ہے، میٹھا پن بھی ہے. ان کے پاس آپ آئیں، بیٹھیں، اٹھیں. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. آپ ہماری چھوٹی سی درخواست پہ تشریف لائے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ کا ہم کس الفاظوں میں شکریہ ادا کریں ہمیں نہیں سمجھ پڑ رہی. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں. مجھے لگتا ہے کہ آج پھر آپ نے سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر فرمائے. ناظرین انشاءاللہ عمران بھائی اینڈ پہ نعت پڑھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے اجازت
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے